बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करें। शहर में डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें जारी हैं। थाना डिफेंस की हदूद में 5 से ज्यादा डाकू शहरी के घर से नकदी समेत असला लूट कर फरार। FIR के मुताबिक शहरी के घर डकैती करने वालों की तादाद 5 से ज्यादा थी। डकैती की वारदात के दौरान घर का दरवाजा खुला देखकर 2 सिक्योरिटी गार्ड घर के अंदर गए। डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड करामत अली और जफर इकबाल को यरगमाल बना लिया। पुलिस ने 395 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुजाहिद लतीफ से। मुजाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कैंट डिवीजन में भी डाकू बेलगाम हैं। थाना डिफेंस की हदूद है जहां पे 5 से ज्यादा डाकू नकदी समेत असला लूट कर भी फरार हो गए। जमील अहमद रहायशी है वहां के, उनके घर पर डकैती करने वालों की डाकुओं की तादाद 5 से ज्यादा थी। ये FIR का मतन है। डकैती की वारदात के दौरान घर का दरवाजा खुला देखकर 2 सिक्योरिटी गार्ड घर के अंदर गए। FIR का मतन है घर में मौजूद डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड करामत अली और जफर इकबाल को ही यरगमाल बना दिया जो मुसल्लह थे। डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड से 2 पिस्तौल भी लूट लिए। ये भी FIR का मतन है। पुलिस ने 395 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। 395 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का मतलब है कि 5 से ज्यादा अफराद जो है लाहौर के पोश इलाके में डकैती की वारदात करने की नीयत से घर में दाखिल होते हैं, जहां पर वो डकैती करके तकरीबन 50,000 से जायद की रकम थी, नकदी थी और दीगर सामान जो है वो लूट कर फरार हो जाते हैं। और जाते हुए जो सिक्योरिटी गार्ड थे, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके पास जो असला था गन पॉइंट पर 5 अफराद ने वो भी उनसे छीन लिया और वो भी लेकर फरार हो गए। ये जो थाना डिफेंस में FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक ये तमाम चीजें उसमें शामिल हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से ये दावा किया जाता है कि क्राइम रेट जो है वो बहुत नीचे आ गया, लेकिन ये लाहौर का एक पोश इलाका है, DHA जिसको डिफेंस पुलिस स्टेशन लगता है, वहां पर डकैती की वारदात हुई है और 395 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और मुकदमे के मुद्दई के मुताबिक डाकू जो है वो पीछा करते हुए वो घर से बाहर था। मुकदमे का मुद्दई जब वो घर दाखिल हुआ तो डाकू उसके पीछे दाखिल हो गए जो एक अपनी गाड़ी पर सवार थे। और कार सवार डाकू जब घर में दाखिल हुए तो उन्होंने वहां पर लूट मार की। फिर दरवाजा खुला देखकर सिक्योरिटी गार्ड, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने देखा कि रात के जो है दरवाजा खुला हुआ है। तो जब वो अंदर दाखिल हुए तो डाकुओं ने उन्हें भी यरगमाल बना लिया। उनको यरगमाल बनाने के बाद डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड से जो असला था वो भी लूटा, उनके पास जो नकदी थी वो भी लूटी और जो मुहाफिज बने हुए थे सिक्योरिटी गार्ड वो खुद लुट गए और घर वाले जो है उनका भी सामान कीमती और उनके पास जो नकदी थी वो लूट कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक ना तो डाकुओं की कोई शनाख्त हुई है, ना कोई सेफ सिटी का कैमरे की मदद से फुटेज अभी तक मंजर-ए-आम पर आ सकी है। जो मुकदमे का मुद्दई है। शुक्रिया मुजाहिद लतीफ। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन की जानिब से 22 अक्टूबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। लाहौर चैम्बर की हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन में सालसी की पेशकश। मिनी मज़दा एसोसिएशन और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के ओहदेदारान की सदर चैम्बर से मुलाकात। इजलास में साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ, एग्जेक्टिव मेंबर रियाज शाहिद की शिरकत। सदर लाहौर चैम्बर का कहना था कि हुकूमत मिनी मज़दा एसोसिएशन के जायज़ मुतालिबात तस्लीम करे, हड़ताल की नौबत नहीं आनी चाहिए। हड़ताल से ताजुर बरादरी ही नहीं हुकूमत को भी भारी नुकसान होगा। तो अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन की जानिब से 22 अक्टूबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया गया है। लाहौर चैम्बर की हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन में सालसी की पेशकश। मिनी मज़दा एसोसिएशन और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के ओहदेदारान की लाहौर चैम्बर से मुलाकात हुई। इजलास में साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियाँ मोहम्मद अली और एग्जेक्टिव मेंबर रियाज शाहिद की भी शिरकत हुई है। सदर लाहौर चैम्बर का कहना था कि हुकूमत मिनी मज़दा एसोसिएशन के जायज़ मुतालिबात तस्लीम करे और हड़ताल की नौबत नहीं आनी चाहिए। अब आपको बताएं, महकमा वासा ने अभी तक मजदूर की कम अज़ कम उजरत 37,000 के हिसाब से अदा नहीं की। वासा इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद न किया। पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमों में मजदूर की कम अज़ कम उजरत 1 जुलाई 2024 से 37,000 मुकर्रर करने के अहकामात जारी किए। पंजाब हुकूमत की तरफ से उजरत से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा।
واسطہ انتظامیہ کی طرف سے پنجاب حکومت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ پنجاب حکومت نے تمام محکموں میں مزدور کی کم از کم اجرت 1 جولائی 2024 سے 37,000 روپے مقرر کرنے کا حکم جاری کیا اور حکومت کی طرف سے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، لیکن واسطہ ابھی تک مزدور کی کم از کم اجرت 37,000 روپے کے حساب سے ادا نہیں کر رہی۔ واسطہ کے ورک چارج ملازمین کو ماضی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 32,000 روپے تنخواہ ہی ادا کی جا رہی ہے۔ اس طرح واسطہ انتظامیہ اپنے ورک چارج ملازمین کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ واسطہ ملازمین کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ورک چارج ملازمین کو نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق 37,000 روپے تنخواہ کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ جی ٹھیک ہے، وہ شکریہ زین العابدین۔ شہر میں غیر قانونی کمرشل سرگرمیاں، ڈی جی ایل ڈی اے کا شاہراہوں پر غیر قانونی تعمیرات پر نوٹس۔ طاہر فاروق نے تجاوزات کے خلاف بھی سخت ایکشن کی ہدایت کی ہے اور ڈی جی ایل ڈی اے کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ طاہر فاروق نے جوہر ٹاؤن، پی آئی اے روڈ، وابڈا ٹاؤن، نظریہ پاکستان روڈ، عبدالستار ایدھی روڈ اور رائیون روڈ پر پیچ ورک کا جائزہ لیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے غیر قانونی کمرشل املاک کو سربا مہر اور مالکان سے ریکوری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ طاہر فاروق کا کہنا تھا کہ ایل ڈی اے ٹیمیں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ مل کر تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنائیں۔ پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر اور یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے اشتراک سے ریبز آگاہی کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں جانوروں کی فری ویکسینیشن کی گئی۔ اس موقع پر آگاہی واک بھی کی گئی۔ پولیس اینیمل ریسکیو اور یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کا اشتراک ریبز جیسی مہلک بیماری سے آگاہی کے لیے ویکسینیشن کیمپ اور آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے اے ایس پی شاہ رخ کا کہنا ہے کہ معاشرے کی بقا کے لیے صرف انسانی نہیں، جانوروں کے حقوق پر بھی بات کرنا لازم ہے۔ اب جو ہے ہم نے 4 ریسکیو سینٹرز جو ہیں وہ اکراس پنجاب بنا لیے ہیں پنجاب پولیس نے۔ یہ پنجاب کا فرسٹ فلیگ شپ پروگرام تھا اور ایک سنگل لائن ایجنڈا تھا جو کہ بڑا ایک ان ایکووکل قسم کا میسج دیتا ہے کہ پنجاب پولیس کے لیے صرف ہیومن رائٹس امپورٹنٹ نہیں ہیں، اینیمل رائٹس بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں۔ کیمپ میں آگاہی دی گئی کہ ریبز سے بچنا ہی اس کا علاج ہے۔ ریبز کسی بھی جانور کے کاٹنے اور ان کے تھوک سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اینیمل نے آپ کو بائٹ کر دیا تو اس کا سلائیوا اس بائٹ کے اندر چلا گیا اور وائرس آپ کے اندر جائے۔ دوسرا اینیمل نے آپ کو اسکریچ کیا، اسکریچ کرنے کی وجہ سے اس کا جو بلڈ ہے وہ آپ کے باڈی کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یا تیسرا ایسا کہ آپ کے پہلے ہی کوئی زخم تھا اور اب آپ نے ایسے اینیمل سے جس کو ریبیز پہلے موجود تھی انٹریکٹ کیا تو اس کا وائرس آپ کے اس زخم میں چلا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ایک عام اینیمل ہے جو بالکل ہیلدی ہے، جو ایگریسو نہیں ہے، اس کو ٹچ کرنے سے اس کے ساتھ کھیلنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیمپ میں ویکسینیشن کے ذریعے ریبز سے بچنے کے طریقوں کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ یونیورسٹی کے طلبہ نے اس مہم کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ہم نا ادھر پولیس ریسکیو سینٹر میں آئے ہیں، اس کے علاوہ ہم بھی ڈفرینٹ اسکولز میں اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا کے ہم اویئرنیس کیمپس اور اویئرنیس سیشنز وغیرہ کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ ریبیز کی ویکسینیشن کرانی ہے پرائر ٹو دا بائٹ اور وائرل بائٹ کے بعد، اور اس کے علاوہ ہمیں سیمینارز اور ریبیز اویئرنیس سیشن کرنا چاہیے۔ ریبز نہ صرف جانور کے کاٹنے سے بلکہ ان کا تھوک لگنے سے بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ ریبز کی بیماری بارے آگاہی پیٹ لورز کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ آوارہ جانوروں سے دوری اختیار کر کے خود کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اب آپ کو بتائیں، امیر جماعت اسلامی نے 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آخر کون ہے جو ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان پر دباؤ ڈال رہا ہے؟ حکومت کو اپنی مرضی کی عدلیہ اور چیف جسٹس چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں چلنے دیں گے۔ منصورہ لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں حکومت مرضی کے جج اور فیصلے مسلط کرنا چاہتی ہے، ایک کے بعد دوسرا مسودہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی فے نے اگر مسودہ متفقہ پاس کیا ہے تو سامنے لایا جائے۔ حکومت اپنی مرضی کی عدلیہ چاہتی ہے، اپنی مرضی کی عدالت اور جج چاہتی ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے چاہتی ہے، اور مقصد سامنے رکھتے ہوئے ایک متفقہ آئین جو اس وقت بہترین ڈاکیومنٹ کی صورت میں موجود ہے اس میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے۔ لیکن حکومت نے بجائے اس کے کہ جو آئین موجود ہے اس کے مطابق کام کریں، وہ آئینی ترمیم کر کے اپنی مرضی کا چیف جسٹس چاہتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے بجلی بلوں کی ادائیگی پر ریفرینڈم کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 5 آئی پی پیز بند ہو گئی ہیں تو ان پر لگنے والے پیسے کدھر ہیں؟ کیوں عوام کو بلوں میں ریلیف نہیں دیا جاتا؟ 100-150 کے قریب آئی پی پیز ہیں، اس میں سے 5 وہ ہیں جنہوں نے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک اماؤنٹ ان کو دی جا رہی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ عجیب سی بات ہے
پہلے ہی اتنے پیسے دے چکے ہیں. 18 آئی پی پیز وہ ہیں جن سے ری نیگوشیٹ ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد فردر اور آئی پی پیز ہیں. تو ہم نے تو پورا ایک ان کو نقشہ بنا کے دیا تھا کہ 52% تو آئی پی پیز وہ ہیں کہ جو خود حکومتی ہیں, اور اس میں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اگر آربیٹریشن انہوں نے باہر کی بھی رکھی ہوئی ہے, اور تو اگر حکومت کے ساتھ بات کر رہی ہے تو آربیٹریشن کی ضرورت کیا ہے. لیکن اگر یہ وقت ضائع کریں گے اور ہمارے بل اسی طرح آتے رہیں گے تو پھر کیا فائدہ آئی پی پی سے نیگوشیٹ کرنے کا. بل کم ہونے چاہیے. امیر جماعت اسلامی کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف کی جانب سے بھارت سے دوستی اور تجارت کی باتیں افسوسناک ہیں. محض ثقافت پر بھارت سے دوستی کی بات نہیں کر سکتے. کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ حمزہ خورشید, لاہور نیوز. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کے کارروائی کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلے سے روک دیا. عدالت نے اس حوالے سے تحریری حکم بھی جاری کر دیا. یہ رپورٹ دیکھیے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں بینچ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت پر عبوری حکم جاری کر دیا. عدالت نے الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے سے روکتے ہوئے الیکشن کمیشن اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی. عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ الیکشن کمیشن 30 اپریل کی کارروائی پر حتمی فیصلہ جاری نہ کرے. عدالت نے کیس کی سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی. درخواست تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب اور دیگر کی جانب سے دائر کی گئی ہے. عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے کارروائی کالعدم قرار دی جائے. خبر دیں آپ کو, مبینہ زیادتی کے واقعے کی غیر مصدقہ خبر کا معاملہ. پنجاب حکومت نے نجی کالج کے کیمپس کی رجسٹریشن بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. محکمہ تعلیم پنجاب نے کالج کی انتظامیہ کو فیصلے سے آگاہ کر دیا. محکمہ تعلیم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نجی کالج کے کیمپس کی رجسٹریشن بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. رجسٹریشن بحالی کے بعد کالج میں معمول کے مطابق تعلیمی سرگرمیاں شروع ہوں گی. احتجاج کے روز صوبائی وزیر تعلیم کے حکم پر نجی کالج کے کیمپس کی رجسٹریشن معطل کی گئی. واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کے لیے نجی کالج کے کیمپس کی رجسٹریشن کو معطل کیا گیا. سوشل میڈیا پر نجی کالج کے کیمپس میں مبینہ بد اخلاقی کا من گھڑت پروپیگنڈا. لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی کے واقعات کی تشہیر. ایف آئی اے نے تحقیقات کے لیے 3 کمیٹیاں تشکیل دے دیں. سوشل میڈیا پر نجی کالج کے کیمپس میں مبینہ بد اخلاقی کا من گھڑت پروپیگنڈا. لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی کے واقعات کی تشہیر کا معاملہ. وفاقی تحقیقاتی ادارے نے تحقیقات کے لیے 3 کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں. ٹیمیں ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایت پر بنائی گئیں. پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ نے ہاسٹل میں خودکشی کر لی تھی. لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں طالبہ کو ہراساں کرنے کی خبر آئی. نجی کالج کے کیمپس میں لڑکی سے بد اخلاقی کی من گھڑت خبر وائرل کی گئی. جھوٹی خبریں پھیلانے والے ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا. زونل آفس اور سائبر کرائمز میں کوارڈینیشن ایڈیشنل ڈائریکٹر عائشہ آغا خان کریں گی. نجی کالج کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا کرنے والوں کی نشاندہی کے لیے 7 رکنی ٹیم ہوگی. ٹیم کی سربراہی ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن محمد سلیمان لیاقت کریں گے. پنجاب یونیورسٹی واقعے کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی. اس ٹیم کی سربراہی ڈپٹی ڈائریکٹر کارپوریٹ کرائم سرکل کاشف مصطفیٰ کریں گے. لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کا معاملہ 4 رکنی ٹیم دیکھے گی. سربراہی ڈپٹی ڈائریکٹر کمرشل بینک سرکل ملک سکندر حیات کریں گے. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. فہد امین, لاہور نیوز.